Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. सूरह निसा के हवाले से गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ किया था कि इसमें अहकाम का ज़िक्र भी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मकामात और बाद मनासिब का ज़िक्र भी किया गया है। इसी सूरह की आयत नंबर 85 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो कोई, जिसका मफ़हूम ये है कि जो कोई अच्छी सिफारिश करता है तो उसको अच्छी सिफारिश का अजर मिलता है और जो कोई बुरी सिफारिश करता है तो बुरी सिफारिश का वबाल उस पर होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चाहे पर कादिर है। सिफारिश, जिसको अरबी ज़ुबान में शिफ़ात का लफ्ज़ बोला जाता है, जिसका माना होता है सिफारिश करना, यानी दो आदमियों का आपस में इस तरह मिल जाना, किसी आदमी का दूसरे आदमी से मिल जाना कि वो दूसरा उसकी ज़रूरत पूरी करे। अरबी ज़ुबान में इसको शिफ़ात कहते हैं, किसी की सिफारिश करना, किसी के लिए दरख्वास्त पेश करना। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बताया कि इसकी दो सूरतें हैं, अच्छी सिफारिश भी होती है, बुरी सिफारिश भी होती है। बाद औक़ात इंसान किसी ज़रूरतमंद के लिए किसी दौलतमंद को सिफारिश करता है तो ये अच्छी बात है। बाद औक़ात इंसान किसी ऐसे घर को देखता है जिसका निज़ाम मुश्किल से चल रहा है, वो गवर्नमेंट को अपील करता है, हुकूमत को अपील करता है, सिफारिश करता है माली इमदाद के लिए, ये अच्छी बात है। किसी मज़लूम आदमी पर जुल्मन कोई केस बना दिया जाता है, कोई शख्स पुलिस पर जाकर, अदालत में जाकर सिफारिश करता है तो अच्छी बात है। और ऐसी शिफात और ऐसी सिफारिश की कुरान ने तारीफ़ की है कि इसका अजर मिलता है कि एक मज़लूम की मदद की, कमज़ोर की मदद की और उसके हक़ में शिफात या सिफारिश की है। लेकिन कुरान ने यह भी बताया कि बुरी सिफारिश भी होती है और वह बुरी सिफारिश यह है कि एक बंदा जिस चीज़ का हक़ नहीं रखता और हम जानते हैं कि इस बात का अहल नहीं है, उसकी सिफारिश करना, इसका वबाल है, अजर नहीं है। जिस तरह आप देखते हैं कि एक शख्स किसी ओहदे पर फाइज होने के काबिल नहीं है और हम जानते भी हैं कि इसका हक़ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम जाकर वहाँ सिफारिश करते हैं और वो काम हो जाता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में उस सिफारिश की वजह से वो वबाल उस बंदे पर होगा जिसने जानबूझकर ये सिफारिश की या आगे जाकर जिसको शिफात का लफ्ज़ अरबी में बोलते हैं। लेकिन इसमें एक काबिल तवज्जो बात जो आप हज़रात से मैं अर्ज़ करूँ, किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी के बग़ैर ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हम वोट कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं, फुक़हा ने लिखा है कि इसकी हैसियत भी सिफारिश की है। वोट डालने का मतलब यह है कि आप जो बंदा इलेक्शन में खड़ा है, जिसको आप वोट दे रहे हैं, आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं कि ये बंदा इस ओहदे के काबिल है, इस सीट के काबिल है जिस सीट का ये इलेक्शन लड़ रहा है। अब अगर आप जानबूझकर, मैं या आप, हम जानते हैं कि वो इस बंदा इस काबिल नहीं है और वो इसकी अहलियत नहीं रखता, फिर भी हम जानबूझकर अगर वोट उसी को दें, जानते हुए भी कि ये इसके काबिल नहीं, तो इसका जवाब अल्लाह ताला की बारगाह में हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात याद रखें, कुरान ने ये कायदा दे दिया कि सिफारिश अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, जिसको अरबी ज़ुबान के अंदर शिफात का लफ्ज़ बोला जाता है। अब ये तो शिफात है, सिफारिश है दुनिया के हवाले से, दुनियावी मामलात के अंदर, लेकिन एक शिफात का तसव्वुर आखिरत के साथ भी है और एक सिफारिश का तसव्वुर आखिरत के साथ भी है। उसका कानून भी कुरान ने बयान किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि क़यामत के दिन कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको रब ने इजाज़त दी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बात को पसंद भी करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बात पर राज़ी है। उसको इख्तियार है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में क़यामत के दिन सिफारिश कर सके, और शिफात का इख्तियार उसको अल्लाह ने अता किया। फिर कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी एक तवील फहरिस्त है, उसमें अंबियाए किराम भी हैं और उसमें सुलहाए उम्मत हैं, औलिया हैं, मासूम बच्चे हैं, कुरान मजीद है, काबतुल्लाह है, माह रमज़ान है। इसके अलावा एक फहरिस्त है कि इन लोगों को इख्तियार है कि ये क़यामत के दिन अपनी एक हद और दायरे के अंदर रहकर सिफारिश कर सकेंगे। लेकिन इन तमाम सिफारिशों में से सबसे बड़ी सिफारिश क़यामत के दिन
جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. اللہ یا رسول آپ چاہیے سب سے بڑی سفارش قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اب یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس میں صرف فقط ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آج نبی علیہ السلام کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آج ہم نبی علیہ السلام کے لیے شفاعت کا اختیار مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا. قیامت کے دن عین موقع پر ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. لیکن اب آپ عقل کے ترازو پر اس بات کو تولیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چیز آج شرک ہے اور کل جائز ہو جائے گی. آج شرک ہے، کل میدان حشر میں وہ جائز ہو جائے گی اور وہاں شرک نہیں رہے گی. جو چیز آج شرک ہے وہ کل بھی شرک ہے. جو آج کسی صورت میں شرک ہے وہ کل کسی اور صورت میں بھی، اس صورت کے اندر بھی، کسی اور صورت کے اندر بھی شرک ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آج بھی نبی علیہ السلام کو شفاعت کا اختیار ہے اور کل میدان حشر میں بھی ان کو شفاعت کا اختیار ہوگا. اب اس شفاعت کا دائرہ کار کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش اور شفاعت کبریٰ کا جو منصب نبی علیہ السلام کو دیا گیا اس کی حدود اور دائرہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا مقام محمود اصل میں وہ شفاعت کبریٰ کا منصب ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فائز ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. اور نبی علیہ السلام کی شان اور رفت کے حوالے سے میدان حشر میں سب سے بڑا منصب یہ مقام محمود ہے. اور اس منصب پر جب سرکار فائز ہوں گے تو پھر کائنات کی ہر مخلوق حضور کی تعریف کرے گی. مفسرین نے لکھا کہ یہاں تک کہ خود رب کائنات اپنے حبیب کی تعریف فرمائے گا. تو اس مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ ہے. دوسرا مقام جو قرآن نے شفاعت کے حوالے سے بیان کیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ راضی ہو جائیں گے. اب مفسرین نے لکھا اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ شفاعت کبریٰ یا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد، قید اور دائرہ کار کیا ہے، تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ شفاعت مصطفیٰ کی ایک ہی حد ہے اور وہ رضائے مصطفیٰ ہے، کہ جب تک سرکار راضی نہیں ہو جائیں گے اپنی امت کی شفاعت فرماتے رہیں گے. شفاعت مصطفیٰ کی حد اور دائرہ کار حضور کی رضا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمائے اس وقت تک سرکار اپنی امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ خود رب کائنات اپنے حبیب سے فرمائے گا کہ حبیب اب تو آپ راضی ہیں نا. اس پر 3 حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی حدیث حضرت جبریل امین، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. عرض کیا رب فرماتا ہے کہ آپ کو کس بات نے پریشان کیا؟ اے حبیب آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میری امت، امتی امتی، میری امت، میری امت، کیا بنے گا میری امت کا؟ جبریل امین کو رب نے حکم دیا، فرمایا میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے. اے حبیب جب تک آپ فرمائیں گے اور آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے آپ کی امت کی سفارش قبول کی جائے گی، شفاعت ہوتی رہے گی. اور دوسرا مقام جس کو طبرانی نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ غیب سے ندا دے کر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ حبیب راضی ہو گئے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ ہاں میں راضی ہو گیا ہوں. تیسری بات جو تفسیر قرطبی کے اندر ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن کی آیت اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے کہ رب فرماتا ہے
ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. اللہ اکبر یا رسول جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. فرمایا اپنی ساری امت کو بخشواؤں گا, جنت میں لے جاؤں گا, ان کے لیے شفیع بن کر کام آؤں گا, ان کی سفارش کروں گا. اور شفاعت کبریٰ پر ایک نہیں بے شمار حدیث ہیں. ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا. اب آپ میں سے میں بھی, آپ بھی, ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیا کیا اور حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا دو باتوں کے اندر. ایک فرمایا حبیب آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں, اور دوسرا اختیار یہ تھا کہ حبیب آپ شفاعت کا منصب لے لیں. ایک یہ ہے کہ آدھی امت سے حساب نہیں لوں گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب آپ لے لیں, جس کی آپ سفارش کریں گے وہ بخشا جائے گا. اب آپ حبیب اپنی مرضی بتائیے, آپ کی مرضی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے شفاعت کا منصب اختیار کیا. کیوں؟ فرمایا امت کا بھلا اس میں تھا. امت کے لیے جو چیز کفایت کرتی ہے وہ یہ چیز تھی کہ میں شفاعت کا منصب اختیار کروں. آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتی تو باقی آدھی امت کا کیا بنتا؟ فرمایا میں نے شفاعت کا منصب اختیار کیا تاکہ کل قیامت کے دن ہر امتی میری اس شفاعت کے منصب سے فائدہ اٹھا سکے. پھر ایک سوال جو ذہن میں آیا, آج بھی آتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا صحابہ کرام کو اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شفاعت اس کی کروں گا جو متقی ہوگا؟ فرمایا نہیں, جو گناہ کبیرہ والا آئے گا, گناہوں سے لتھڑا ہوا آئے گا اور خطا کرنے والا گناہوں سے آلودہ ہو کر آئے گا, میں اس کی بھی شفاعت کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مقام پر اپنی امت کو بھولے نہیں, ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا. اور پھر ایک مقام پر جب عرض کیا سرکار کل قیامت کے دن تو 70 امتیں, تو آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا کبھی پل صراط پر آنا وہاں ہوں گا, اگر حضور وہاں نہ ہو فرمایا حوض کوثر پر ہوں گا, وہاں نہ ہو فرمایا پھر جنت کے دروازے پر ہوں گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب کو جب خود بیان کیا تو کس انداز سے کہ مسجد نبوی میں سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی ہے, اور صحابہ کرام انبیاء کرام کی عظمت اور شان کا ذکر کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, ایک صحابی فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا شان عطا کی کہ ان کو اپنا خلیل بنایا. دوسرے صحابی فرماتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا شانیں عطا کی ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا اور ان کو کلیم اللہ بنایا ہے, اور ان کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی عطا کیا اور ان کو طور پر بلا کر الواح تورات دی. اور تیسرے صحابی کہتے ہیں دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ وہ صفی اللہ ہیں, اور پھر آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اب سارے نبیوں کی جب شان بیان ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا, ہر نبی کو مقام ملا. فرمایا اب سنو اپنے نبی کا مقام بھی, فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر کائنات میں بھیجا ہے, وہ کلیم اللہ ہیں, خلیل اللہ ہیں, صفی اللہ ہیں. فرمایا مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے, لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا, میں اس پر فخر نہیں کرتا. اور فرمایا کل حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, لواء الحمد پر مجھے منصب دیا جائے گا, میں اس پر فخر نہیں کرتا.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل بھی میں ہوں گا. کیسے؟ فرمایا ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا, اور ایک مقام پر فرمایا کہ جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے کھٹکھٹانے پر جنت کا دروازہ کھلے گا, سب سے پہلے میں داخل ہوں گا, پھر میری امت میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب شفاعت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے امت کے غریب لوگ ہوں گے, کمزور لوگ, وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے, جنت میں ساتھ جائیں گے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شفاعت کے اختیار بھی مجھے دیا, میں جس کے بارے میں سفارش کروں گا رب کائنات اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. ایک اور مقام پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منصب شفاعت کو بیان کیا اور شفاعت کبریٰ کے منصب کو سمجھایا کہ یہ منصب ہے کیا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان حشر کا نقشہ یہ ہوگا کہ سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے, ہر نبی اپنے ممبر پر ہوگا, ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے ممبر پر ہے, لیکن سرکار فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھا, میرا ممبر خالی ہے. عرض کیا حضور آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میں جنت کے پاس کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں میرا کوئی امتی پیچھے رہ جائے. میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اور میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک میں رہ کے امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا. پھر رب مجھ سے فرمائے گا اے حبیب آپ اپنے ممبر پر نہیں بیٹھے, کیا پریشانی ہے؟ تو حضور پھر فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت. رب فرمائے گا حبیب آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا حساب ذرا جلدی ہو جائے. تو پھر رب فرمائے گا کہ بلاؤ میرے حبیب کی امت کو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امت کا حساب ہو جائے گا پھر جو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگا اس کے بارے میں بھی مجھے حکم دیا جائے گا کہ اے حبیب اس جہنم کے نچلے گڑھے میں بھی اگر آپ کا کوئی غلام امتی ہے تو آپ کو اجازت ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے باغوں میں پہنچا دیں. اور اس حدیث کا آخری جملہ بڑا ایمان افروز اور روحوں کو جلا بخشنے والا جملہ, توجہ ہے آپ کی, روحوں کو جلا بخشنے والا جملہ, آخری جملہ. حضور فرماتے ہیں جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو داروغہ جہنم کے پاس آؤں گا, داروغہ جہنم مجھ سے کہے گا اے اللہ کے حبیب آپ نے اپنا کوئی غلام جہنم میں چھوڑا ہی نہیں, سارے جنت کے باغوں میں چلے گئے. اگر کوئی جہنم کے نچلے گڑھے میں بھی تھا اس کو بھی آپ نے نکال لیا اور وہ جنت کے باغوں میں پہنچ گیا, تو اے حبیب آپ کو رب نے جو شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا ہے وہ اختیار یہ ہے کہ اس منصب پر فائز ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے غلاموں کی نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کی امتی بھی ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوں گے, وہ سارے نبی اکٹھے ہو کر ان نبیوں کے ماننے والے نوح علیہ السلام کے پاس آپ سفارش کریں. وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ یہ میرا منصب نہیں ہے. پھر سارے اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ سفارش کریں. وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ یہ میرا منصب نہیں ہے. پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ سفارش کریں. وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے. اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں. تو اب جواب یہ نہیں ہوگا کہ اذهبوا الی غیری, اب جواب ہوگا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلام ہے رسول کے
اب وہ سارے اکٹھے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور نبی علیہ السلام فرماتے میں رب کے حضور ایسا سجدہ کروں گا کہ رب خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رب کی ایسی تعریف کروں گا اس سجدے میں کہ مجھ سے پہلے بھی خدا کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی، اور قیامت تک کرے گا بھی کوئی نہیں۔ پتہ چلا جتنے پہلے خدا کی حمد کرنے والے گزر گئے، جتنے قیامت تک آئیں گے سارے نگاہ مصطفیٰ میں ہیں۔ حضور سب کو جانتے ہیں، ان کے حمد کرنے کے انداز کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی تعریف کیسے کی ہے۔ فرمایا جو تعریف میں کروں گا مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی، قیامت تک کوئی نہیں کرے گا، اور اتنی تعریف کروں گا کہ خود رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے سر کو اٹھائیے، آپ جس جس کی سفارش کریں گے، جس جس کی شفاعت کریں گے وہ بخشا جائے گا۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر آپ کا ذوق ہو تو عرض کروں۔ اب آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، علماء سے سنتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ شفاعت کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ شفاعت کبریٰ کے منصب پر امام الانبیاء کو فائز کیا گیا، تو قیامت کے دن پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس کیوں جائیں گے؟ ڈائریکٹ امام الانبیاء کے پاس کیوں نہیں؟ جب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، شفاعت انہوں نے کرنی ہے، سفارش انہوں نے کرنی ہے، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا مقصد کیا؟ جب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، امت کو یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ شفاعت کا اختیار امام الانبیاء کے پاس ہے، تو پھر یہ ہر نبی کے پاس جا کر اور آخر میں امام الانبیاء کے پاس جانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا اپنے بندوں کو یہ بات بھلا دے گا، آپ بھی بھول جائیں گے، میں بھی بھول جاؤں گا، ہم بھول جائیں گے کہ شفاعت کس نے کرنی ہے۔ کیوں حضرات؟ فرمایا رب چاہتا یہ ہے حشر کا میدان ہو، عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجیں، جب سارے نبیوں سے ہو کر میرے نبی کے پاس آئیں گے تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا جس مقام پر کسی نبی کو فائد نہیں کیا وہاں آمینہ کے لال کو وہ منصب عطا کیا۔ فقتلو یا رسول، بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ عظمت مصطفیٰ کے ترانے تو ہم وہاں بھی سنیں گے، اور اب اپنے حبیب کی عظمت کو وہاں بھی ظاہر کرے گا کہ جس کی کہیں نہیں بنتی اس کی بارگاہ مصطفیٰ میں بنے گی۔ یہاں آ جاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی کہیں گے اذهبوا الی محمد، پیچھے رہ وہی گئے ہیں، اب وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ اب ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اب اذهبوا الی غیری نہیں، اب اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں۔ حضرات اسی سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت اس میں حکم دیا گیا کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو تم بہترین الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دو۔ اب اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے ضروری، ویسے تو اس حوالے سے آپ جانتے ہیں تفصیل۔ پہلی بات کہ عربوں کے اندر سلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تو کہتے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ ان کا طریقہ تھا، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہودیوں کا طریقہ تھا وہ جھکتے ہیں، اسی طرح مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم کہو السلام علیکم۔ اب یہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ حیاک اللہ کا لفظ جو ہے یہ بھی تو دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ جو عرب یہ لفظ بولتے تھے، لیکن نبی رحمت نے ان الفاظ کو تبدیل کر کے فرمایا کہ تم السلام علیکم کہو۔ اب بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ذرا حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر دیکھیے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ السلام علیکم کہو، حیاک اللہ کے الفاظ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے،
ضروری نہیں کہ وہ سلامت بھی ہو. توجہ ہے آپ کی؟ جو بندہ زندہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سلامت بھی ہو سکتا ہے وہ معذور ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہو, کسی تکلیف میں ہو, کسی پریشانی میں ہو. زندہ کے لیے سلامت ہونا ضروری نہیں. فرمایا اس لیے زندگی کی دعا دے دی, سلامتی کا معنی اس میں نہیں آیا. تو سرکار نے فرمایا تم کہو السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, اس لیے کہ جو سلامت ہے وہ لازمی طور پر زندہ بھی ہے. اس کو زندگی کی دعا بھی مل گئی, سلامتی کی دعا بھی مل گئی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سلام کرنا کس کو ہے, کیسے کرنا ہے, انداز کیا ہوگا. سب سے پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انداز سے جواب دو. وہ جواب کیسے ہوگا بہترین انداز سے؟ فرمایا تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تم جواب میں کہو السلام علیکم ورحمت اللہ. تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور اگر وہ برکاتہ کے الفاظ بھی بولے تو تم ومغفرتہ کے الفاظ بھی ساتھ بولو. لیکن اب جو سلام میں پہل کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جواب دینے والی کے لیے کچھ چھوڑ بھی دے پیچھے. اب سارے وہ بول دے کہ برکات بھی بول دیا, رحمت بھی, مغفرت بھی, تو اب جواب دینے والا کیا کہے گا؟ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے بھی کہ جب اس طرح سلام کسی نے کیا تو جواب میں صرف وعلیکم السلام کہا گیا. تو عرض کیا کہ حضور باقی الفاظ, فرمایا اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں, کیونکہ حکم یہ ہے کہ جواب اس سے بہتر انداز سے دو, بڑھا کر دو. تو اس نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں, سارے الفاظ بول دیے. تو اس لیے فرمایا کہ جو سلام کرتا ہے تو یہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا, سارے بولیں, جواب دینا فرض ہے. اب سلام کس کو کرنا ہے, کس صورت میں کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے کافر, گمراہ, فاسق, فاجر, ان کو سلام نہیں کیا جائے گا. ان کو سلام, کیونکہ سلامتی کی دعا ہے تو اس فاسق, فاجر اور گمراہ کو سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی. اسی طرح وہ بندہ جو قضائے حاجت میں مصروف ہو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. اسی طرح فرمایا جو بندہ خطبہ دے رہا ہے یا مجلس علم ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے جس طرح یہ مجلس ہے, یا کوئی بندہ اذان دے رہا ہے, تکبیر پڑھ رہا ہے, اقامت کہہ رہا ہے, تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو اس پر لازم نہیں کہ یہ جواب دے. اسی طرح جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. کوئی بندہ معصیت کے کام میں جوا کھیل رہا ہے, شطرنج کھیل رہا ہے, گناہ کے کام میں مصروف ہے, اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. کیونکہ سلام کرنا سلامتی کی دعا ہے, اس گناہگار کو سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی. اسی طرح کوئی آدمی برہنہ ہے, غسل خانے میں ہے, اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. اور پھر ایک بات جو وضاحت کے ساتھ فقہاء نے لکھی, عام طور پر جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے, وہ بات فرمایا یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عام طور پر بندہ بیوی کو سلام نہیں کرتا, حالانکہ کتنا قریب کا تعلق ہے. تو فرمایا کہ بیوی کو سلام کرے. یہ فقہاء نے لکھا کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو خود سلام میں پہل کرتے, خود سلام کرتے ان سے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سلام کرنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ وہاں سے چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے جائیں. تو آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے کہا السلام علیکم, تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم, یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام کا طریقہ ہے کہ جو آپ کی اولاد بعد میں آئے گی وہ اس انداز سے ایک دوسرے سے سلام کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ, اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور فرمایا کہ تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں, نبوی نسخہ, کہ آپس میں محبت بڑھے گی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے, تم میں سے جو ایک دوسرے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا سلام کرو, سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے.
سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. جب تم سلام کرو گے سلام سے محبت بڑھے گی, محبت بڑھے گی تو مومن ہو جاؤ گے, مومن ہو جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے برکت حاصل ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو. اب کھانا کھلانا اس کی دو صورتیں ہیں, ایک کہ اگر فقراء کو کھلایا تو یہ صدقہ ہے, مساکین کو کھلایا تو صدقہ ہے, لیکن اگر محبت میں ویسے دوست احباب کو کھلایا جاتا ہے تو وہ ہدیہ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ سلام کرو, جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جاتے, بھاؤ معلوم نہیں کرتے چیزوں کا, ریٹ نہیں پوچھتے, دکانوں سے گزر جاتے ہیں, سلام کرتے جاتے ہیں. تو آپ کے غلام تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ جناب یہ فرمائیے, آپ بازار جاتے ہیں خریدتے بھی کچھ نہیں, بھاؤ بھی کسی چیز کا نہیں پوچھتے, نہ کوئی سودا طے کرتے ہیں, نہ کسی دکان پر رکتے ہیں, بس سلام کرتے جاتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں, کیوں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان کہ سلام کرنا حضور کی سنت ہے, میں صرف اس سنت کی ادائیگی کے لیے بازار جاتا ہوں, وہاں سے خریدنا کچھ نہیں ہے, صرف اس سنت کی ادائیگی کے لیے کہ جو مجھے ملتا ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں تاکہ وہ سلام کا جواب دے اور اس سلام کے ذریعے مجھے برکتیں حاصل ہوں. اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم, صرف یہ الفاظ. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پھر دوسرے صاحب حاضر ہوئے, السلام علیکم ورحمت اللہ, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. تیسرے صاحب حاضر ہوئے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. یعنی جو جس انداز سے سلام کرے گا, احسن انداز سے, اچھے انداز سے, اسی زیادہ اسی طرح رب کائنات اس کو اجر عطا فرمائے گا. اس سے اگلی آیت ہے قرآن کی سورہ نساء کی 163. اب یہ ایک ذرا مسئلہ ہے عقیدے کا, امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے, اور جو حضرات تھوڑی سی نیند آ رہی ہے ان کو وہ بھی ذرا میری طرح متوجہ ہوں. قرآن کی آیت کے اندر یہودیوں کو جواب دیا گیا. یہودیوں کا ایک اعتراض تھا, وہ اعتراض یہ نبی علیہ السلام پر تھا کہ آپ پر قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا. 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا, کبھی بعد آیات, کبھی کوئی سورت, اور کبھی ایک آیت, کبھی 2 آیتیں, اس انداز سے پورا قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو الواح تورات ایک ہی مرتبہ دے دی گئی. تو آپ پر پورا قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اب اس کا جواب دیا قرآن نے. اعتراض ہوا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جواب قرآن دے رہا ہے. پہلا جواب قرآن نے یہ دیا, یہودیوں کو مخاطب کیا کہ پوری کتاب اکٹھی ملنا یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملی, باقی کسی نبی کو کتاب اور صحیفہ اکٹھا, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر اترا. تو اگر تمہارا اعتراض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پوری ملی اکٹھی اور نبی علیہ السلام کو قرآن ٹھہر ٹھہر کر ملا, تو یہ اعتراض صرف ذات مصطفیٰ پر کیوں ہے, باقی نبیوں پر کیوں نہیں؟ یہ قرآن نے ان سے سوال کیا کہ باقی نبیوں کو مانتے ہو, ان پر اعتراض تم نے یہ نہیں کیا, لیکن ذات مصطفیٰ پر تمہارا اعتراض ہے کہ ان پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا. اب اس کی حکمت کیا تھی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا؟ اس کی وجوہات مفسرین نے لکھی. پہلی وجہ فرمایا اس لیے کہ قرآن لینے کے لیے یہ عظمت مصطفیٰ ہے, سرکار کو کہیں جانا نہیں پڑا. اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ملا کہ قرآن کی آیت اترنے لگی ہے آپ فلاں مقام پر آ جائے. نہیں, سرکار بدر میں تو قرآن بدر میں, سرکار احد کی گھاٹیوں میں تو قرآن احد کی گھاٹیوں میں, سرکار مدینہ کے بازاروں میں تو قرآن وہاں اترا, اور سرکار کعبۃ اللہ میں تو قرآن وہاں اترے, اور حضور بستر عائشہ پر ہوں تو قرآن وہاں اترے. یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے. فرمایا یہ تو اس حبیب کا مقام ہے کہ ان کو ہم نے بلایا نہیں کہ آ کر قرآن لے لیں, وہ حبیب جہاں تھے وہاں ان پر قرآن نازل ہوا, وہاں قرآن کا نزول ہوا. اور فرمایا پھر یہودیوں کا یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا, فرمایا یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے.
کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بعد اوقات صحابہ کرام سوال کرتے تھے، وقتاً فوقتاً کوئی سوال پوچھتا، کسی نے آج پوچھا، کسی نے کل پوچھا، کسی نے ایک ماہ بعد پوچھا. جب کوئی صحابی سوال پوچھتا تو حضور خاموش ہو جاتے، قرآن کی آیت آ جاتی، قرآن کی آیت اترتی، جواب آ جاتا. فرمایا یا دوسری صورت، یہودی یا عیسائی اعتراض کرتے، اس اعتراض کا جواب سرکار نہیں دیتے تھے، خدا قرآن کی آیت میں نازل کر دیتا، قرآن کی آیتیں اترتی رہی. اور تیسری بات، آپ ذرا خوش ہو جائیے، اس امت پر رب کا کتنا بڑا احسان ہے. فرمایا تم نے یہودیوں کا حال دیکھا، ان پر ساری کتاب اکٹھی اتری تو وہ اللہ کے نافرمان بن گئے، سرکش ہو گئے. کیوں؟ جب سارے حکم اکٹھے آ گئے، سارے حکم اکٹھے آ گئے، ان سارے احکام پر اکٹھے عمل کرنا مشکل ہو گیا. جب مشکل ہو گیا تو وہ اللہ کے نافرمان بن گئے. فرمایا یہ تو میں نے اپنے حبیب کی امت پر کرم کیا ہے کہ احکام کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا. پہلے حکم دیا ایمان لاؤ، پھر حکم دیا نماز بھی پڑھو، پھر حکم آیا روزہ بھی رکھو، پھر حکم آیا زکوٰۃ دو، پھر جہاد کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا. ٹھہر ٹھہر کر احکام آتے رہے. اتنا کرم رب کائنات کا کہ شراب جو عربوں کی گھٹی میں تھی اور ان کا قومی مشروب تھا، ان کا کھانا شراب کے بغیر ہضم نہیں ہوتا تھا. شراب 7 دسترخوان پر یوں سمجھے کہ سلاد کی طرح لازم کر کے رکھی ہوتی تھی. اس شراب کو حرام کیا تو وہ رب جانتا تھا کہ اگر اکٹھا شراب کا حکم آیا، عادت بھی ہے، چھوڑنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تو کیا کیا؟ 3 مرحلوں میں تدریجاً شراب کی حرمت کا حکم آتا گیا. پہلے نفرت دلائی شراب سے، کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر کہا شیطانی عمل ہے، نجس ہے، پلید ہے، بچو. جب تیسرا حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر گلیوں کی نالیوں میں شراب بہتی تھی، مٹکے صحابہ نے توڑ دیے، شراب گلیوں میں بہتی تھی، اور وہ برتن بھی توڑ دیے جن سے شراب کی بو آتی تھی. حکم آ گیا رب کا، شراب حرام ہو گئی. فرمایا اگر اب اکٹھا ایک ہی مرتبہ کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے تو مشکل ہو جاتا. یہ تو رب نے اپنے حبیب کی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. حضرات گرامی قدر، پھر ایک اور اعتراض تھا یہودیوں کا، وہ یہ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو نبی علیہ السلام اس طرح ہم کلام کیوں نہیں ہوئے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا. قرآن نے کہا یہ اعتراض صرف ذات مصطفیٰ پر تو نہیں، باقی نبیوں پر بھی ہوگا، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے. تو باقی نبیوں پر ایمان لاتے ہو، ان کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے ہم کلامی کا، ان پر تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو میرے حبیب پر اعتراض کیوں ہے کہ ہم کلام نہیں ہوئے؟ لیکن اس میں وضاحت کر دوں، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ ہم کلامی کا اعزاز موسیٰ علیہ السلام کو ہے تو باقی نبیوں پر اعتراض نہیں کرتے، اس میں حضور کی ذات شامل نہیں ہے، ذات مصطفیٰ اس میں شامل نہیں. وضاحت کی مفسرین نے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم کلامی کا کون سا اعزاز ہے جو کسی نبی کو ملا ہو اور ذات مصطفیٰ کو نہ ملا ہو؟ کون سا کمال ہے جس سے کوئی نبی متصف ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ وصف اور کمال نہ ہو؟ فرمایا ہم کلامی کا اعزاز حضور کی ذات کو ملا، وہ باقی نبیوں کی بات کی گئی، حضور کی ذات کو اس سے استثناء ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ ہم کلامی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی اس سے بڑھ کر امام الانبیاء ہم کلام ہوئے. کیسے؟ فرمایا وہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. وہ تو طور پر گئے اور طور پر جا کر ہم کلام ہوئے، اور یہ معراج کی رات بارگاہ ہے قدس میں پہنچے اور وہاں جا کر رب سے ہم کلام ہوئے. 70,000 فرشتوں کی بارات آ کر دولہ بنا کر سدرہ تک لے گئی، اور اس سے آگے وہ دنا فتد اللہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے. تو فرمایا ہم کلامی کا اعزاز صرف موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور ان سے بڑھ کر شان ہم کلامی امام الانبیاء کو عطا کی گئی ہے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا. اور جب انہوں نے بلایا تو کیسے بلایا؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے. اب یہ تقابل نہیں ہے
اس کو بعد ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ جی نبیوں کے درمیان تقابل شروع ہو گیا. یہ تقابل نہیں، ایک انداز ہوتا ہے کسی کی عظمت بیان کرنے کا، کسی کے اوصاف کو بیان کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، کلیم اللہ ہیں، طور پر گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اپنا آپ دکھا. فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک تجلی دکھاتا ہوں، جلوہ نہیں تجلی، اس لیے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، جلوہ حبیب اللہ کو دکھاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھا. تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے. اور وہ جو کلام رب نے فرمایا وہ ڈائریکٹ نہیں تھا، اس میں واسطہ تھا. اور تجلی دکھائی وہ ڈائریکٹ نہیں تھی، اس میں واسطہ تھا. لیکن اللہ کی ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، چہرے پر اس قدر نور تھا کہ کوئی بندہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا، نگاہ جما کر دیکھ نہیں سکتا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کی تجلی کو دیکھ کر طور سے روانہ ہوئے تو نگاہ کی طاقت یہ تھی کہ اگر 30 میل دور غار کے اندر اندھیرے میں کالے رنگ کی چونٹی بیٹھی ہوتی تو موسیٰ کلیم اللہ اس کو دیکھ لیتے. تو اب سوال یہ ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. تو وہ موسیٰ کلیم اللہ جو رب کی تجلی دیکھے، ان کی نگاہ کی طاقت کا عالم یہ ہو، تو جنہوں نے معراج کی رات جا کر رب کا پورا جلوہ دیکھا، ان کی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لبیک یا رسول اللہ. توجہ ہے حضرات. اور پھر مفسرین نے لکھا، اب آپ کی ذرا توجہ رہے، یہ جس کو مرزا جیلمی کہتے ہیں، جاہل اعظم، نام نہاد انجینئر، اس نے یہ بات کہی کہ جی یہ کہ تم کہتے ہو کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم کہتے ہو کہ ان کو کمال تھا، تو ہر کمال ذات مصطفیٰ میں پایا جاتا ہے، تو بتاؤ کہاں کیسے پایا جاتا ہے؟ سرکار نے مردے کب زندہ کیے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے؟ یہ اس کا اعتراض تھا. مفسرین نے جواب دیا ہے پہلے سے، صدیاں پہلے پتا تھا ایسے جاہل بھی پیدا ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ معجزہ جو پہلے کسی نبی کو ملا وہ ذات رسول کو ملا ہے. فرق کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلے نبی سے بڑھ کر کمال کے ساتھ ذات مصطفیٰ کو ملا ہے، وہ پہلے سے بڑھ کر حسن کے ساتھ ذات مصطفیٰ کو ملا. اب آگے 4 مثالیں دی ہیں، آپ کا ذوق کو تو عرض کرتا ہوں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پر تو کیا ہوا؟ سارے بولیں ذرا. پانی کے چشمے پھوٹے پتھر سے. عصا مارا، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. تو اب مفسرین لکھتے ہیں کہ پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنا، عصا مار کر، یہ کمال ہے. ورنہ پتھر کے اندر صلاحیت تو ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے. کمال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر پانی جاری کر دیا. یہ ان کا معجزہ تھا، کمال تھا. اور کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ سرکار نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اب اگلی بات، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو لوہا نرم ہو جاتا. سارے بولیں ذرا. لوہا نرم ہو جاتا، لوہا پگھل جاتا، پھر اس سے اپنی زرہ بنا لیتے. اب لوہے کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو بھٹی میں ڈالیں تو نرم ہو جاتا ہے. کمال یہ تھا کہ ہاتھ میں پکڑ کر نرم کر دیا بغیر بھٹی کے، آگ کے. لیکن لوہے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ نرم ہو جاتا ہے. داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نرم کر دیتے تھے. کمال مصطفیٰ یہ ہے، احد کے پہاڑ سے سر لگایا تو احد کا پہاڑ نرم ہوتا گیا. اپنا سر مبارک احد پہاڑ سے لگایا تو وہ پتھر نرم ہوتا گیا. یہ تو ظاہری معجزہ تھا. دوسرا معجزہ فرمایا وہ پتھر ہے، اس کے اندر کون سے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے.
میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کوئی محبت سے آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں بڑا سنگ دل ہے, پتھر جیسا دل ہے. سرکار وہ ہیں جنہوں نے پتھر میں بھی محبت پیدا کر دی ہے. وہ نشان کا آج بھی موجود ہے جہاں حضور کا سر اقدس لگا تھا. اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. 4 مردے ان کے سامنے موجود تھے, 4 مردے ان کے سامنے موجود تھے. ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا, روح جاری کر دی. کن میں؟ فرمایا ان میں جن میں پہلے روح ہوتی ہے, دوبارہ روح جاری کر دی. مردے سامنے موجود تھے. کمال مصطفیٰ یہ ہے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوایا, درختوں سے کلمہ پڑھوایا. استن عنانہ محبت رسول میں پھوٹ پھوٹ کر رویا, اپنی محبت کا اظہار کیا. بنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا تو گوشت کا ٹکڑا دست مصطفیٰ میں بول پڑا. فرمایا کمال ان کا بھی تھا, ان کا بھی ہے, لیکن جو کمال ذات مصطفیٰ کو ملا ہے وہ پہلے نبیوں سے بڑھ کر خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. اب چوتھی بات بھی عرض کر دوں. فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت لایا گیا, ملکہ بلقیس ملکہ سبا کا تخت لایا گیا. کہاں سے؟ بہت دور کی مسافت تھی, بڑا لمبا سفر تھا. جہاں سے وہ تخت لایا گیا, حاضر کیا گیا. بڑا کمال ہے, کمال ہے, معجزہ ہے. لیکن اس تخت کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کو اٹھا کر آپ کہیں بھی, سارے بولیں, لیکن کمال یہ تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں حاضر ہوا. جس میں صلاحیت ہے وہ کہیں جا سکتا ہے, لیکن کمال یہ ہے, اور کمال سلیمان علیہ السلام کا نہیں, ان کے امتی کا. تو جب امتی کا مقام یہ ہے تو خود سلیمان علیہ السلام کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا مقام یہ ہے تو پھر نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے امتی وہ تخت لائے جس میں صلاحیت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. لیکن کمال تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے آ کر ظاہر ہوا, زمین کا سینہ چیرتا ہوا آ گیا. اب کمال مصطفیٰ بھی سنیے. معراج سے سرکار واپس تشریف لائے تو کفار نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میں فلسطین گیا ہوں, مسجد اقصی گیا ہوں, تو بتائیے کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, بنی کیسے ہوئی ہے, اس کی بناوٹ کیسی ہے, اس کی ساخت کیسی ہے. اب مفسرین نے لکھا ہوا کیا, اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا, فرمایا مجھے یہ تو گوارا ہے مسجد اقصی کو اٹھا کر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے لے جاؤ. مجھے یہ گوارا ہے کہ مسجد اقصی کو اس کے مقام سے اٹھا کر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے پہنچاؤ تاکہ میرے حبیب مسجد اقصی کو دیکھ کر بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, بنی کیسے ہوئی ہے. مسجد اقصی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مجھے گوارا ہے, لیکن قیامت تک میرے نبی کے علم پر کوئی انگلی اٹھائے یہ مجھے گوارا نہیں. تو فرمایا جس کو جو کمال ملا. اور میں علامہ سعیدی رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے ان کا نام لے کر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں کمال ہوتا ہی وہ ہے جس کی اصل میں نسبت مصطفیٰ ہو. جن کو سمجھ آئیے وہ بولیں. وہ فرماتے ہیں وہ کمال ہی کیا جس کی نسبت سرکار کی طرف نہ ہو, وہ نقص ہے, وہ عیب ہے. کمال اصل میں ہو گئی وہ جس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہو, وہی کمال کہلائے گا. جس چیز کو حضور کی نسبت مل گئی وہ کمال کہلاتا ہے. تو یہودیوں کا اعتراض تھا کہ ہم کلامی کا اعزاز نہیں ملا, اور قرآن نے کہا کہ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے, وہ تو انسانوں کی ہدایت ہے. اس میں چاہے کتاب آہستہ آہستہ اترے یا پوری اترے, اس کا تعلق مقصد نبوت کے ساتھ تو نہیں ہے. تو فرمایا تمہارا یہ اعتراض فضول ہے, اس لیے کہ پہلے جو نبی آئے ان میں سے بھی کئی نبیاء پر, اور قرآن نے نام گنوائے, 11 نام گنوا کر کہا ان پر جو صحائف اترے وہ بھی پورے اترے تھے, اور یہ جو اترے وہ ٹھہر ٹھہر کر اترے, نجمن اترے اور آہستہ آہستہ اترے. اس لیے یہودیوں یہ تمہارا اعتراض ذات مصطفیٰ پر بنتا نہیں ہے. اگلی آیت اور آخری آج کی اس گفتگو کا آخری حصہ اسی سورہ نساء کی آیت ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے. جن پر اللہ نے فضل کیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں,
اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں. 4 مراتب درجات کو بیان کیا. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے پریشان. نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں؟ بیمار ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ کہا حضور بیمار بھی نہیں، بس ایک پریشانی ہے. پریشانی کیا ہے؟ فرمایا حضور دنیا کے اندر تو آپ کا چہرہ دیکھ کر جیتے ہیں، نماز میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور نمازیں ہماری اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک نماز میں آپ کا چہرہ نہ دیکھ لیں. اب حضور ایک پریشانی ہے کہ جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت میں آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے، تو وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ کو دیکھیں گے نہیں تو وہاں وہ وقت گزرے گا کیسے؟ اور ہمارا بنے گا کیا کہ ہم تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو اس پر قرآن کی آیت اتری اور جس کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، ان کا ساتھ نصیب ہوگا. اور ایک مقام پر جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا طویل سوال کیا، وہ طویل سوال یہ تھا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ محبت ہو کسی سے، اس جیسا عمل بندہ نہ کر سکے، عمل نہ کر سکے، لیکن کیا اس محبت کے دعویٰ میں وہ کامل کہلائے گا اور اس تک پہنچ سکتا ہے؟ محبت کرتا ہو تو جنت میں ساتھ ہوگا. اب توجہ رہے، اس سارے لمبے سوال کا ایک جواب سرکار نے دیا. فرمایا قاعدہ اور اصول ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اصول دے دیا، فرمایا جس سے محبت ہے قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے. اب جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی، جس نے تعلیمات رسول کو پس پش ڈال دیا اور سرکار کے پیغام کو بھول گیا. اب آپ ذرا توجہ کریں، پاکستان کی تاریخ میں 14 فروری کی تاریخ پہلے بھی آتی تھی، لیکن یہ تھوڑا عرصہ گزرا. خدا غارت کریں لبرل زدہ کو اور ان مغرب کے ڈالروں اور پاؤنڈوں پر پلنے والی این جی اوز کی ان آنٹیوں کو، جو آزادی کی بات، عورت کی آزادی کس طرح جس طرح مغرب نے دی ہے، اس آزادی کی بات کرتے کرتے اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا، جس کو میں کہتا ہوں یہ یوم بے غیرتی ہے، عالمی یوم بے غیرتی ہے، عالمی یوم بے حیائی ہے. مغرب اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پوری، کہ اسلام نے عورت کے سر پر بحیثیت بیٹی، بہن، ماں، بیوی جو تقدس کی چادر رکھی ہے، اس تقدس کی چار دیواری سے عورت کو نکال کر نائٹ کلب کی زینت بنایا جائے، آئس کریم پارلر میں بوائے فرینڈ کے ساتھ بٹھایا جائے، ہوٹلوں کی زینت بنایا جائے، پارکوں میں گھمایا جائے. لیکن ایک مسلمان کی بیٹی، اسلام کی بیٹی کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ مغرب کی کتیا بھونکتی رہے، اسلام کی بیٹی یہ بات یاد رکھے، اس کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کی زندگی سیدہ کائنات کے اسوے پر گزرے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اسوہ پر گزرے، ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کے اسوہ پر گزرے. اس میں کامیابی ہے. اس لیے یہ مغرب زدہ بھونکتے رہے، ویلنٹائن ڈے یوم بے حیائی کا رواج دیا. اور میں یہ بات عرض کروں کہ وہ پھول بیچنے والے دکاندار جو خاص طور پر اس گجرے پھولوں کے رکھ کر بیچتے ہیں، وہ گناہ شریک کے ساتھ، وہ ساتھ شریک ہے. میڈیا جو اس دن خصوصی شو چلاتا ہے وہ ساتھ شریک ہے. ہوٹل کے، نائٹ کلب کے وہ مالکان اس گناہ میں ساتھ شریک ہیں، اور ان کو خدا کو جواب دینا پڑے گا کہ اس بغیرتی اور بے حیائی کو پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ ہے. حضرات معذرت سے عرض کروں، یہ لاہور کا علاقہ ہے نواب ٹاؤن. آپ نے دیکھا چند دن پہلے وہاں ایک نوجوان لڑکی کی لاش ہاتھوں پر اٹھا کر لایا اور اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا. سی سی ٹی وی کیمروں سے وہ ویڈیو بنی، بندہ پکڑا، انویسٹیگیشن ہوئی، بات کھلی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس سوچ کا نتیجہ جو آج مغرب اسلام کو دینا چاہتا ہے، مسلط کرنا چاہتا ہے. مغرب چاہتا ہے کہ اسلام کا وہ تخیل عرب سے نکال دو اور اسلام کے نام پر مغرب کی تہذیب کو مسلط کر دو. اس کا نتیجہ تھا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ وہ لڑکا جو لاش لے کر آیا تھا، اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا، بدکاری کی. اور جب وہ امید سے ہو گئی
تو پھر اس لڑکی کو کہا, لڑکی راضی تھی زنا پر اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, باپ بیچارہ دن رات کر کے کماتا ہے کہ بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے, بیٹا تعلیم پڑھ رہا ہے, لیکن وہاں اس بیٹی کو کہا کہ اب علاج کروانا ہے تو پیسے منگواؤ. اس نے فیس کے نام پر لاکھوں روپے اپنے باپ سے منگوا کر وہ ایک اناڑی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. علاج کے دوران لڑکی مر گئی. وہ لڑکا لاش اٹھا کر اس کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ اس سوچ کا نتیجہ نہیں جو لبرل زدہ نے پاکستان کو دی ہے؟ کیا یہ اس فکر کا نتیجہ نہیں ہے جو یوم خواتین پر اسلام آباد میں پلے کارڈ لے کر نکلنے والی وہ آنٹیاں بتانا چاہتی ہیں؟ لیکن ہم بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں, تم اپنا پورا زور لگا لو مغرب کے نظریات پھیلانے کے لیے. اسلام کی بیٹیاں تمہیں بتائیں گی, ان کا جینا بھی اسوہ فاطمہ پر ہوگا, مرنا بھی اسوہ فاطمہ پر ہوگا. حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات جس وقت نکاح ہوا, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت رخصتی کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کانپ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی شرم و حیا کی وجہ سے کانپ رہی ہے. تو پھر سرکار نے سینے پر ہاتھ لگا کر فرمایا, فاطمہ سکون اختیار کرو. ان کی شرم و حیا کا عالم یہ ہو, اور آج اپنے آپ کو اسلام کی بیٹی کہنے والی باپ کے منہ پر بھی کالک مل دی, خاندان کو رسوا کر دیا, جان بھی گئی ہاتھوں سے. تو مغرب یہ چاہتا ہے ہم سے خدارا اپنی بیٹیوں کی تربیت بچپن سے ان کو سیدہ پاک کو اسوہ پڑھائیں, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی تعلیمات سکھائیں, ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین اور صحابیات کا اسوہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. آج مغرب کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا. تمہاری اس بھونڈی سوچ پر لعنت ہے. تم کہتے ہو عورت کو اسلام نے آزادی نہیں دی, اسلام نے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے. ورنہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا. حضرات گرامی قدر, اس لیے بالخصوص میرے جو نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں وہ وعدہ کریں اس یوم بے حیائی میں وہ شریک سارے نہیں بولے, اس یوم بے حیائی میں ہم شریک نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی ہمارا دوست جاننے والا تو ہم زبان کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ بے حیائی بے غیرتی نہیں, ہم یوم عشق رسول منائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا دن منائیں گے. ہم ہیں محمد بن قاسم کے پروانے, سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث, محمود غزنوی کی تعلیمات کے امین ہیں. ہم کسی ایسی بھونڈی رسم میں آنے والے. محمد بن قاسم تو عمر 17 سال, کتنی 17 سال, اور سندھ کو باب الاسلام بنایا اس 17 سال کے نوجوان نے. اور جس وقت رات کا وقت آیا تو ہندو راجاؤں نے ایک عورت کو شراب دے کر بھیجا. 17 سال کا نوجوان ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے. تم جاؤ اس کے ایمان کو برباد کر دو, جاؤ اس کے ایمان کو برباد کرو. عورت شراب لے کر آ گئی, ساری رات سج دھج کر 17 سال کے محمد بن قاسم کے سامنے بیٹھی رہی. تو ہوا کیا, محمد بن قاسم نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. کیسے دیکھتے, نہیں دیکھا. صبح ہو گئی, عورت جانے لگی تو اس نے محمد بن قاسم سے کہا, مجھے صرف اتنی بات بتا دو, تمہاری پاکیزگی اور طہارت پر اور تمہارے اس کردار پر شک نہیں, بس اتنا بتا دو تمہارے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں, دل بھی ہے یا نہیں. تو محمد بن قاسم نے کہا, بی بی دل تو ہے, لیکن تو جانتی نہیں ہم مسلمان ہیں, ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اپنے دلوں کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیتے ہیں. جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو دلوں کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دے, پھر وہ دائیں بائیں کیا دیکھے, پھر اس کی نظر جب اٹھے گی وہ محبت رسول کے جلوے تلاش کرے گی. اب بات لمبی نہ ہو جائے, جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں درجات کو بیان کیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس پر فضل فرمائے گا اور ان پاکوں کا ساتھ عطا کرے گا. کون؟ سب سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا, پھر صدیقین کا ذکر کیا, پھر شہداء کا, پھر صالحین کا,
فرمایا ان کا ساتھ ملے گا اور سرکار کا ساتھ. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کون ہے یہ ختم نبوت کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری کی والدہ ہیں. احد میں شریک ہوئی تھی اور اس طرح لڑی کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے احد کے دن دائیں دیکھا بائیں دیکھا, میں جدھر دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی تھی, مردوں کی طرح, شیروں کی طرح. اور پھر احد کے دن سرکار نے حضرت ام عمارہ سے فرمایا آپ مانگیں کیا مانگتی ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار میں صرف جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں, صرف جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں. تو نبی علیہ السلام کے دست کرم اٹھے, فرمایا اللہم رفقائی فی الجنہ, ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے, جنت میں میرا ساتھ عطا کر. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس کے بعد میں بالکل بے پرواہ ہو گئی, بے فکر ہو گئی. اب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, غموں کی آندھیاں چلے, جب مصطفیٰ کریم کی معیت مل گئی تو پرواہ ہی نہیں ہے. اب کوئی درد نہیں رہے گا, غم نہیں رہے گا, جب سرکار کا ساتھ نصیب ہو گیا. اور آخری بات اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں عقیدے کی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, صدیق کہتے کس کو ہیں؟ انبیاء کے بعد ذکر آیا صدیقین کا, صدیق کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں صدیق کا معنی 6 لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو قول میں بھی صداقت ہو, جس کے قول میں بھی صداقت ہو, ارادوں میں صداقت ہو, جس کے عزم میں صداقت ہو, عزم کو پورا کرنے میں صداقت ہو, اور اسلام کے مقامات کی تحقیق میں صداقت ہو, اس کو صدیق کہتے ہیں. فرمایا پوری جماعت صحابہ صدیق ہے, لیکن پوری جماعت صحابہ میں صدیق اکبر ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ جو نبیوں کے بعد صدیقین کا مقام بیان کیا گیا ہے, اگرچہ اس سے پوری جماعت صحابہ مراد ہے, سرکار کے سارے صحابہ مراد ہیں, لیکن اس سے پہلا نام جو زبان پر آئے گا وہ صدیق اکبر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے مقام نبوت کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنے ان بزرگوں کا دامن تھام کر آپ سے عرض کروں, اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت, توجہ ہے آپ کی, اس پر ڈنڈی کسی کو مارنے نہیں دیں گے. یہ نئی تحقیقیں ہمیں نہ سناؤ کہ روحانی ترتیب اور ہے اور خلافت کی ترتیب اور ہے. یہ ترتیب تمہیں پتا ہے, حضرت غوث اعظم کو نہیں پتا تھی, مجدد الفسانی کو نہیں پتا تھی, اور امام اعظم ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے. کیا اس ترتیب کو داتا علی اجویری کو علم نہیں تھا؟ انہوں نے تو کشف المحجوب میں نہ لکھا, امام ربانی نے مکتوبات میں نہ لکھا, شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں اور دوسری تصنیفات کے اندر نہ لکھا کہ خلافت کی ترتیب اور ہے, روحانی ترتیب اور ہے. خلافت کی ترتیب سے پہلا نمبر کسی اور کا ہے, روحانی ترتیب سے نمبر کسی اور کا ہے. ہم صرف اتنی بات جانتے ہیں, خلافت کے اعتبار سے ترتیب ہو یا روحانیت کے اعتبار سے ترتیب ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب ہو, ترتیب کوئی بھی ہو, پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. اب بات توجہ ہے آپ کی, اس لیے ترتیب ایک ہی ہے, اور اس ترتیب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت کے بعد سارے نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی. ہم گویوں اور میراسیوں سے سن کر اپنے عقیدے بنائیں گے. ایک گویے نے قوالی گا دی, اس کو تو پتا نہیں تھا, تو اب میراسی عقیدے میراسیوں سے لے کر بناتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 14 صدیوں سے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کہ مقام نبوت کے بعد افضل ترین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کہے نا دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, دمادم مست کلندر. سارے نہیں بولے, سارے. میرا گلا خراب تھا, یہ ڈاکٹر صاحب گولی نہ کھلاتے راستے میں مجھے, تو میں بول نہ سکتا, اس لیے مل کر وہ آخر تک جو حضرات دوست بیٹھے ہیں مل کر ذرا بلند آواز سے جواب دیں. دمادم مست کلندر, دمادم مست کلندر.
میرے نبی کا ہم سفر، میرے نبی کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچے جس کے عرش پر، میرے نبی کا ہم سفر، دمادم مست کلندر۔ اب بس آخری بات سن لے، میں نے کہا کہ ہے چرچے جس کے، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضرت صدیق اکبر سامنے سے گزرے تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ ابو بکر ہے نا؟ فرمایا جبریل آپ جانتے ہیں ان کو؟ فرمایا حضور یہ زمین پر اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہے، آسمانوں میں بھی ان کا لقب صدیق ہے۔ اس لیے بس 100 باتوں کی ایک بات کہ اس کائنات انسانیت میں ایک ہے عام بندہ، اس بندے سے اوپر بندہ مومن، بندہ مومن سے آگے مقام ہے نیک مومن کا، نیک مومن سے آگے مقام ہے متقی کا، متقی سے آگے مقام ہے مجتہد کا، مجتہد سے آگے مقام ہے شہید کا، شہید سے آگے مقام ہے اوتاد کا، اوتاد سے آگے مقام ہے ابدال کا، ابدال سے آگے مقام ہے اغواس کا، اغواس سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابی کا، تابی سے آگے مقام ہے صحابی رسول کا، پھر صحابہ، صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے پہلے بیت رضوان والے، ان سے اوپر احد والے، ان سے اوپر بدر والے، ان سے اوپر عشرہ مبشرہ، ان سے اوپر میرے نبی کے چاروں یار، اور چاروں یار میں جو پوری جماعت صحابہ کا امام ہے، چاند عقل کے اندھے نہ مانے تو جائے جہنم میں۔ قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ ہے، پوری جماعت صحابہ کا امام مقام نبوت کے بعد افضل ترین ہستی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔